SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। वो ये टॉपिक है कि अगर पाकिस्तान में अगर मर्द और औरत बग़ैर निकाह के आपस में जिस्मानी तल्लुक़ कायम करते हैं, जिसे जनाब बिल रज़ा भी कहा जाता है, तो उसकी क्या कानून में कोई सज़ा है? अगर सज़ा है तो क्या सज़ा है, कौन सा कानून इस पर है? दूसरा, इसको डिस्कस करेंगे कि जो हमारी एलियट क्लास है वहाँ लिविंग रिलेशन जो है उसके नाम पर क्या कुछ होता है। तीसरा, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जनाब बिल रज़ा और जनाब बिल जबर में क्या फ़र्क है और जनाब बिल जबर का जो कानून है वो क्या है और वो क्या कहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आज इसी टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा और उसमें बताऊँगा कि जो लिविंग रिलेशन या जो जनाब रज़ा जिसे कह सकते हैं और उसमें क्या कानून है, क्या सज़ा है, और जनाब बिल जबर में क्या कानून, क्या सज़ा है, और जो हमारे मुकदमात चलते हैं उनमें क्या सूरत हाल होती है। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी हमारी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान का जो आइन है, आइन पाकिस्तान 1973, उसका आर्टिकल 227 है जो बड़ा वाज़ेह है, जो ये कहता है कि पाकिस्तान में जितने भी कवानीन होंगे वो कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे, उनकी बेस जो है वो कुरान और सुन्नत होगी। अच्छा, अब ये मेरा जो मैं टॉपिक ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये देने की मुझे वजह क्यों पेश आई, हुआ ये कि कुछ दिन पहले मुझसे एक इंटरेस्टिंग मशवरा किया गया। यूरोप का एक मुल्क है, वहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़का है और उसकी वहाँ पे गर्लफ्रेंड है जो उसके साथ वहाँ रहती है, जो वो भी शायद पाकिस्तानी ही थी। उसने वहाँ पर उसने उस लड़की का वीज़ा जो है कोई लगवाना था और उसके लिए जब उसने एम्बेसी से रुजू किया तो उन्होंने बताया कि आप दोनों पाकिस्तान जाएंगे और वो वहाँ से पाकिस्तान से अपना वीज़ा लगवा सकती है। लेकिन उसने मुझसे जो रब्ता किया, उसने कहा कि मुझे इस इशू पर एक ब्रीफ चाहिए कि पाकिस्तान में लिविंग रिलेशन की हैसियत नहीं है और पाकिस्तान जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तल्लुक़ को तस्लीम नहीं करता, वहाँ औरत और मर्द का साथ रहने के लिए निकाह करना ज़रूरी है, इसलिए पाकिस्तान से बतौर लिविंग रिलेशन के तौर पे वीज़ा नहीं लग सकता। ये उनका इशू था और फिर मैंने सोचा कि ये एक अच्छा टॉपिक है और इस पर जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको भी इस बारे में मालूमात दूँ कुछ, या उनको मालूमात होनी चाहिए। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान में मर्द और औरत का आपस में जिस्मानी तल्लुक़ कायम करने के लिए ज़रूरी है कि वो उनका जो है आपस में। इसी टॉपिक को मैंने सोचा कि आप लोगों के आगाही के लिए ये इशू जो है डिस्कस किया जाए। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आइन का आर्टिकल आपको 227 बताया है जिसके तहत तमाम कवानीन कुरान सुन्नत के ताबे होंगे। इसके बाद जो हमारा मोहम्मदन लॉ है जिसमें जो इस्लामिक कवानीन जो शरई कवानीन है उनकी वजाहत की गई है, उसका जो सेक्शन 250, 251, 252 निकाह से रिलेटेड ही है
اس کے سیکشن 250 میں نکاح کی تعریف کی گئی ہے کہ نکاح کا بنیادی مقصد جو ہے نا وہ ایک تو عورت اور مرد کے درمیان ایک سول کنٹریکٹ ہوتا ہے جو مختلف حقوق و فرائض کو جنم دیتا ہے. دوسرا اس کا مقصد عورت اور مرد کا جو ملاپ ہے، نیچرل ملاپ، وہ ہے. تیسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ نسل کو آگے بڑھانا ہے تاکہ اس نکاح کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو، ایک تو اس کی شناخت ہو اور آگے اس کی نسل جو ہے وہ بڑھے. یہ اس کا جو ہے بنیادی مقصد ہے. اور اب دوسرا سوال آتا ہے کہ پاکستان میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یا لیونگ ریلیشن کی کوئی حیثیت ہے؟ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اس میں کچھ جگہوں پہ صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اس کو درست سمجھ کے آگے بڑھا جاتا ہے. وہاں پر لڑکا لڑکیاں اکٹھے رہتے بھی ہیں، اکٹھے گھومتے بھی ہیں، ان کو کوئی والدین کی طرف سے بھی کوئی روک ٹوک یا رشتہ داروں کی طرف سے بھی نہیں ہوتی، اور اکٹھے ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں، دوسرے فنکشنز ہوتے ہیں. ایون کہ جو آج کل دیکھ رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ آئس کا نشہ یا دوسرے نشے بھی کیے جاتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے جس سے ہم آنکھیں چرا نہیں سکتے. اور وہاں پر لیونگ ریلیشن کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، اور وہ جو ہے نا اس کو بغیر نکاح کے ہی اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس کو درست بھی اپنے طور پہ سمجھتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ ایک جرم ہے، اور وہ جو جرم ہے وہ ہے سیکشن 496B. اس کے تحت یہ جرم آتا ہے، اسے فورنیکیشن کہتے ہیں. اور اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اے مین اینڈ اے وومن ناٹ میرڈ ٹو ایچ ادر آر سیڈ ٹو کمٹ فورنیکیشن اف دے willfully ہیو سیکسول انٹرکورس ود ون another. whoever اس میں آگے سزا بیان کی گئی ہے. whoever commits fornication shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine not exceeding 10,000 rupees. یعنی ایک مرد اور عورت جن کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سیکسول ریلیشن قائم کرتے ہیں، تو یہ پاکستانی معاشرے میں جرم ہے، اور اس کی سزا قانون میں 5 سال تک ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے مقدمات نہ ہونے کے برابر ہیں. وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں رضامندی سے ہوتا ہے، اسے زنا بالرضا بھی کہتے ہیں. تو جب رضامندی سے ہوتا ہو تو پھر ظاہر ہے وہ کیس کس نے دائر کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں دونوں ایک جیسے ملزم ہوتے ہیں، یعنی جو سزا مرد کے لیے وہی سزا عورت کے لیے بھی ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ظاہر اس کا کوئی کسی کے سامنے نہیں یہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی گواہ ہوتا ہے. اس لیے یہ قانون تو موجود ہے، لیکن اس پر جو ایف آئی آرز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر دیکھنے کو ملتی ہیں. مزید اس قانون پر عمل کرنے کے لیے یا ملزمان کو سزا دینے کے لیے جو شہادت کا معیار ہے وہ بھی جو ہے عام معیار نہیں ہے. قرآن پاک کی سورۃ النور ہے، آیت نمبر 4 ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ اور جو پارسا عورتوں پر الزام زنا لگائیں اور مقابلے میں کوئی 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو. اب جہاں پر الزام کسی خاتون پر زنا کا لگے گا، مرد پر نہیں خاتون پر، وہاں پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے تحت 4 چشمدید گواہ کا ہونا ضروری ہے، ادروائز ان کو سزا نہیں ہو سکتی. اور اگر 4 گواہ نہ ہوں، اس کے بغیر الزام لگایا جائے تو پھر اس کے لیے باقاعدہ جو الزام لگانے والے ہیں ان کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے. بنیادی مقصد اس آیت مبارکہ کا یہی ہے کہ جیسے ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں عورت ایک کمزور طبقے سے تعلق رکھتی ہے. یہاں لوگ کاروکاری کے نام پہ، غیرت کے نام پر بڑی آسانی سے عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں. آپ آئے روز اخباروں میں پڑھتے ہیں، ایون کہ لڑکی اگر اپنی مرضی شادی بھی کرتی ہے تو اس کو ہی مار دیا جاتا ہے. اس لیے یہ ایک مشکل معیار رکھا گیا ہے. اور ویسے بھی جو ہمارا اسلامی قانون ہے اس کی منشا یہی ہے کہ ایک بے گناہ کے پھانسی چڑھنے سے بہتر ہے کہ 100 گناہ گار بچ جائیں. یعنی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. گناہ گار ظاہر ہے ساری سزائیں اس دنیا میں نہیں ملنی، بعد میں بھی ہیں. تو یہ جو ہے اس کی ایک بنیادی چیز ہے. اور اس لیے یہ جو 496B ہے، لیونگ ریلیشن سے کہیں، اسے زنا بالرضا کہیں، اسے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا تعلق کہیں، جو بھی کہیں،
اس کی سزا جو ہے 5 سال ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جی جو زنا بالجبر کیا ہے اور اس کی کیا سزا ہے قانون میں؟ اس کے لیے قانون کا سیکشن 375 ہے جس میں ریپ جو ہے زنا بالجبر کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس میں 5 مختلف کنڈیشنز انہوں نے بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ مرد اگر عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے عورت کی مرضی کے خلاف تو وہ ریپ کہلائے گا۔ سیکنڈ، عورت کی اگر وہ رضامندی حاصل کیے بغیر ایسا کرتا ہے تب بھی وہ ریپ کہلائے گا۔ تھرڈ میں کنڈیشن بیان کی گئی ہے کہ عورت کی مرضی کے ساتھ وہ کرے مگر وہ مرضی اس نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر یا کوئی اور سنگین طرح کی دھمکی دے کر اس نے اس کی مرضی حاصل کی ہو یا اس سے اس کی مرضی کے خلاف زبردستی کی ہو یا اس کو مجبور کیا ہو کوئی دھمکی وغیرہ دے کر۔ اس کے علاوہ جو نمبر 4 پہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ریپ ہوگا کہ مرد یہ جب عورت سے کر رہا ہے ایسا کام تو مرد کو یہ پتہ ہو کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے مگر عورت یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ اس کا شوہر ہے، تو یہ بھی ریپ تصور ہوگا۔ ایسا اکثر تب ہوتا ہے کہ اکثر جو نیگیٹو سوچ کے یا گھٹیا لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی تم میری بیوی ہو، ہم نے جاب و قبول کر لیا، ایک دوسرے کو گواہ اللہ کا گواہ بنا لیا اور ہمارا نکاح ہو گیا، اور اس طرح وہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں یا اس کا ریپ کرتے ہیں، لیکن بعد میں اس سے مکر جاتے ہیں۔ اب کوئی نکاح نامہ بھی نہیں ہوتا، کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں ہوتا اور وہ جناب کہتے ہیں کہ میرے تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو یہاں پر یہ قانون اپلیکیبل ہوگا کیونکہ لڑکی نے کیا تھا وہ یہ سمجھ گیا کہ اس کا شوہر ہے لیکن اس کو پتا تھا کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں اور یہ میری بیوی نہیں ہے، وہاں پر یہ قانون جو ہے اپلیکیبل ہوگا۔ نمبر 5 پہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کی مرضی ہو یا نہ ہو، اگر اس کی عمر 16 سال سے کم ہے تو یہ ریپ کہلائے گا۔ اس کے بعد دفعہ 376 ہے، اس میں اس کی سزا بیان کی گئی ہے جو کہ ڈیتھ پینلٹی ہے، سزائے موت بھی ہے اور 10 سال سے لے کر 25 سال تک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ قانون جس میں زنا بالجبر کی سزا بیان کی گئی ہے۔ مگر زنا بالجبر کا جو شہادت کا معیار ہے، جو ثابت کرنے کا معیار، وہ جو زنا بالرضا سے قطعی مختلف ہے۔ زنا بالجبر میں اکیلی لڑکی کا بیان ہی کافی ہے مرد کو سزا دینے کے لیے، اگر دوسرے حوالوں سے وہ چیز ثابت ہو رہی ہے، یعنی کہ جو واقعاتی شہادت ہے جس میں ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے، جس میں میڈیکل ٹیسٹ ہے اس کا، یا دیگر موبائل فون کے فرانزک ہے، ان چیزوں سے اگر ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے 2007 SCMR 473 میں یہ قرار دیا ہے کہ ریپ کیس میں ظاہر ہے کسی کے سامنے یہ کام نہیں ہو رہا ہوتا تو ریپ کیس میں گواہوں کی تعداد اہم نہیں ہے، گواہ کی جو گواہی کا معیار ہے وہ اہم ہے۔ سو ایک لڑکی کے بیان پر بھی سزا ہو سکتی ہے اگر وادی نظر میں یہ سب نظر آ رہا ہو۔ تو اب ایک اور میں چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ریپ کے 50% کیسز جھوٹے بھی ہوتے ہیں، لوگ اپنے مخالفین کو پھنسانے کے لیے بھی یہ کرتے ہیں۔ پھر کچھ خواتین بھی بلیک میلر ہوتی ہیں جو کہ جس طرح مرد بلیک میل کرتے ہیں کچھ خواتین کو موبائل فون کے ذریعے، یہ ویسے اس طرح کچھ خواتین بھی بلیک میلر ہوتی ہیں، تو اس کا بھی قانون الگ سے سائبر کرائم کے تحت مقدمات درج ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی موبائل کے فون کے ذریعے کوئی تصویریں بنا لیتا ہے، یہ ویڈیو اس کے ذریعے بلیک میل کرتا ہے تو اس کے لیے سائبر کرائم کا قانون موجود ہے جس میں FIA کو اختیار حاصل ہے۔ اور دوسری ایک اور بات ہوتی ہے کہ ریپ کا کیس جو ہے نا عورت کے لیے کرنا آسان کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کیس کرنے کے بعد مرد کو سزا ہو یا نہ ہو عورت کی بدنامی کنفرم ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ یہ کیس کرے گی اس کے لیے اسے تھانے میں بھی بار بار جانا پڑے گا، پھر تفتیش ختم ہونے کے بعد چلان آئے گا، پھر وہ بطور گواہ پیش ہوگی، اس پہ جرح میں طرح طرح کے سوال ہوں گے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اکثر لوگ جو شریف فیملیز کے ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو بھی جائے تو وہ اوائڈ کرتے ہیں ایسے کیسز کرنے سے۔ عام طور پہ یہ جو ڈکیت ڈاکو حضرات جو گھروں پہ ڈکیتیاں کرتے ہیں وہ اس دوران ریپ بھی کر لیتے ہیں ان خواتین کا، لیکن وہ لوگ اپنی بدنامی کے ڈر سے FIRs وغیرہ نہیں کرواتے۔ تو امید ہے میری جو آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں جو آج کی اچھی بات کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس نے ہمیشہ میری رہنمائی کی، اور جس میں آپ نے فرمایا کہ
اس میں آپ نے جو فرمایا کہ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ ہرے رہتے ہیں. اور بہت خوبصورت بات ہے یہ. ریلیکس وہی بندہ رہتا ہے جو اپنے دل میں انتقام کے جذبے نہیں رکھتا. آپ لوگ کوئی بھی قانونی ایشو ہو، پورے پاکستان میں ہماری سروسز موجود ہیں. آپ جو ہے اس میں ہماری سروسز لے سکتے ہیں. اس وقت 49 پاکستان کے شہروں میں ہماری سروس جو ہے موجود ہے فیملی پراپرٹی کیسز میں. اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333618 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں. آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ.